आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ख़त्म नबूवत का कंसेप्ट है वो क्या है। क्या ये ख़त्म नबूवत रसूलुल्लाह के दौर में ही होती थी और रसूलुल्लाह के चले जाने के बाद उनके साथ ही चली गई थी, या ये दुनिया में अभी तक मौजूद है उनके बाद भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी। तो एक और बात आपने इस मामले में ये ज़हन में रखनी है कि ख़ातमुल नबीन वाली आयत और है, ये इस वक्त आपको नज़र भी आ रही है, सूरह अहज़ाब की जो 33वीं सूरह है उसकी 40वीं आयत। लेकिन इस आयत में भी ख़ातमुल नबीन का ज़िक्र है, ये लिखा हुआ है। ये ख़त्म नबूवत का ज़िक्र नहीं है इस आयत में। तो ख़त्म नबूवत एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ख़ातमुल नबीन एक डिफरेंट कंसेप्ट है। जैसे एक जबर वर्ड होता है ना, जबर से ही जाबर निकला हुआ वर्ड है, वैसा ही दिखता है। लेकिन जबर और होता है, जाबर और होता है, जुल्म और होता है, जालिम और होता है। इसी तरह ख़त्म और होता है और ख़ातिम और होता है और ख़ातम भी और होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इन डिफरेंसेस को हमेशा आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि जो जाहिल होते हैं ना वो खिचड़ियाँ पकाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। जो आलम होता है वो हमेशा ये कहेगा ये प्रोटॉन अलग चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज़ है। चाहे तीनों में रोन रोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में रोन आ रहा है, प्रोटॉन में, तो तीनों एक ही जैसे वर्ड दिखेंगे, लेकिन फ़र्क है। तो ये फ़र्क आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ख़त्म और वर्ड है, उसका एक और मीनिंग है। ख़ातम एक और वर्ड है ज़बर के साथ, और ख़ातिम एक तीसरा वर्ड है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में ख़ातमुल नबीन की बात नहीं करनी, उसका भी जिक्र आ सकता है, लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं ख़त्म नबूवत की, जो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बात समझ रहे हैं ना? नबी नबूवत नहीं होती, ना नबूवत नबी होता। तो ये आपने फ़र्क देखना हमेशा पहचानना रहता है। चाहे नबूवत और नबी एक ही जैसे वर्ड हैं, ये एक ही रूट से निकले हुए वर्ड हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो हमने बात आज करनी है ख़त्म नबूवत की। ये ख़त्म नबूवत अगर आज भी मौजूद है तो वो क्या है। तो उसके लिए हमने रहनुमाई लेनी है कुरान मजीद से, और फिर कुछ हदीसें भी देख लेंगे कि वो क्या कहती हैं ख़त्म नबूवत के मतलब। ठीक है, तो पहले तो इसी आयत की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ख़त्म नबूवत एज ए इस्तिलाह कुरान मजीद में कोई वर्ड नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो ये कुरान मजीद में तो वर्ड है, ये ख़ातम अल नबीन लिखा हुआ है कि नबीन का ख़ातम है कोई बंदा। कौन है? ये मोहम्मद। मोहम्मद क्या है? एक रसूल अल्लाह है, कि अल्लाह का रसूल है, और एक नबीन का ख़ातम है। तो मोहम्मद इस आयत में क्या है? एक रसूल है, एक ख़ातम है। ना मोहम्मद नबीन में से है, ना मोहम्मद अल्लाह है। तो ये वर्ड बता रहा है इस्तिलाह रसूल अल्लाह, कि मोहम्मद अब अल्लाह नहीं हो सकते क्योंकि वो अल्लाह के रसूल है। और ये दो वर्ड बता रहे हैं इस्तिलाह कि मोहम्मद अब नबीन में से नहीं हो सकते क्योंकि वे नबीन के ख़ातम हैं। जैसे रब्बुल आलमीन होता है, तो अल्लाह मियाँ रब है, आलमीन में से नहीं है। इसी तरह मोहम्मद ख़ातम है, नबीन में से नहीं है। ठीक हो गई बात? अब हम देख लेते हैं एक और आयत जो जाननी बड़ी ज़रूरी है इसी में, और वो ये है सूरह बकरा की, ये दूसरी सूरत है, उसकी 7वीं आयत है। ये ख़त्म अल्लाह हो लिखा हुआ है कि अल्लाह की ख़त्म, कि अल्लाह की ख़त्म है उनके कुलूब पर। ठीक है, कि उनके दिलों पर। अब आपने यहाँ से ये ख़त्म वर्ड आपने देख लेना। ख़ातम और वर्ड है जो हमने पिछली आयत में देखा है, ख़त्म एक दूसरा वर्ड है। तो ये ख़त्म बेसिकली सील होती है। ठीक हो गई बात? आपने ये पहला ज़हन रखना कि ख़त्म सील होती है, कि अल्लाह की सील। अब ये क्या हो गया कि अल्लाह की सील है, अल्लाह की मोहर है उनके दिलों पर। ठीक हो गई बात? तो इससे आपको ये क्या पता चला कि अगर यहाँ अगर किसी जगह लिखा हो ख़त्म नबूवत, अल्लाह की बजाय इधर ख़त्म के साथ नबूवत लिखा हो, तो क्या बन जाएगा? नबूवत की ख़त्म। यानी कि कुरान मजीद में एक नबी हैं जिनका जो है हारून, उनके साथ लिखा हुआ है कि वो अल्लाह के नबी हैं। इस तरह हज़रत याह्या हैं, उनके साथ भी आयत में मौजूद है कि वो अल्लाह के नबी हैं। ठीक है, तो उनके पास नबूवत है, ख़त्म नबूवत नहीं है। नबूवत और चीज़ है,
ختم نبوت اور چیز ہے. تو آپ نے ختم نبوت کو بھی جیسے ختم اللہ کو آپ نے اللہ نہیں سمجھ لینا, ختم نبوت کو بھی آپ نے نبوت نہیں سمجھ لینا. ختم اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مہر, ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کی مہر. تو محمد کے پاس کیا ہے؟ نبوت کی مہر, اگر ہے تو ٹھیک ہے نا. یہ بات, یہ ڈفرینس آپ نے دیکھنا ہے کہ ختم اللہ اللہ نہیں ہے, ختم نبوت نبوت نہیں ہے. ختم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مہر. ختم نبوت کا کیا مطلب ہوگا؟ نبوت کی مہر. نبوت کی مہر, نبوت نہیں. یہ ڈفرینسز آپ پہچانا کرے. لوگ کھچڑی پکا دیتے ہیں ان چیزوں کی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی نا؟ اب دوبارہ اسی آیت کی طرف چلتے ہیں. تو یہ اس کا بھی کیا بنتا ہے کہ خاتم النبیین نبیین میں سے نہیں ہے. وہ نبیین کوئی اور ہے, گروپ ہے, ایک گروپ آف پیپل ہے, ایک لوگوں کا گروہ ہے جس کا خاتم ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے. یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ ذہن میں آپ نے ورڈ رکھنے ہیں. اب وہ دوبارہ اسی سوال پر آ جاتے ہیں کہ ختم نبوت اگر رسول اللہ کے پاس تھی کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے, نبیین کے پاس کیا ہوگی؟ نبوت ہوگی. خاتم النبیین کے پاس کیا ہوگی؟ ختم نبوت. یہ ڈفرینس آپ نے دیکھنا ہے کہ نبیین کے پاس کیا ہوگی؟ نبوت. ان کے پاس ختم نبوت نہیں ہوگی. نبوت ہوگی تو کہ نبیین میں سے ہوگا نا, نبی بنے گا نا. تو اسی طرح لیکن خاتم النبیین کے پاس کیا ہوگی؟ اس کے پاس نبوت ہوگی کہ ختم نبوت ہوگی؟ اس کے پاس, یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس رسالت ہوگی. وہ اللہ کا رسول ہے, اس کے پاس رسالت ہے. اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس نبوت نہیں, ختم نبوت ہے. ختم نبوت. سمجھ آ گئی بات؟ اس کے پاس کیا ہے؟ ختم نبوت ہے. تو یہ اب بات یہاں سے کلیئر ہمیں پتہ چل جانی چاہیے کہ رسول اللہ کے پاس ختم نبوت ہے, کہ نبوت کی کوئی مہر ہے جو ہے. تو یہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہوگا؟ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتم بیسیکلی, اب خاتم ہو نا, زیر لگی ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ مہر لگانے والا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ بھی اس آیت میں ایک مہر لگا رہا ہے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ان آیتوں کو. یہ اللہ میاں ختم لگا رہا ہے تو اللہ میاں بھی خاتم ہے, کیونکہ اللہ میاں بھی ختم لگا رہا ہے. ختم ایک فعل ہے مہر لگانے کا. اللہ میاں بھی خاتم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو قلوب پر مہر لگا رہا, ٹھیک ہے نا, فاعل. تو اللہ میاں بھی ایک خاتم ہے. تو یہاں پر یہ جو محمد رسول اللہ کا ہے وہ خاتم, یہ بیسیکلی خاتم بیسیکلی ایک ٹول ناؤن ہے. ٹول ہوتا ہے وہ جو آپ نے کبھی, وہ جس کو آپ مہر کہتے, وہ مہر لگانے والا ٹول نہیں ہوتا, وہ مہر نہیں ہوتی, وہ مہر لگانے والا ٹول ہوتا ہے. مہر وہ ہوتی ہے جو صفحے پر ایک نیلا سا نشان نہیں پڑ جاتا ہے, کالا سا نشان پڑ جاتا ہے سیاہی کا. جب مہر لگتی, وہ مہر لگانے والا ٹول جب اس کو مہر کو لگاتا ہے تو مہر لگ جاتی ہے جب, تو وہ فیل کرتا ہے نا, تو وہ ختم ہوتی ہے جو لگی ہوتی ہے. وہ جو نشان سا نہیں ہوتا, وہ ٹول ہے جو مہر لگاتا ہے. تو ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی ٹول ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا, کہ محمد ایک بیسیکلی آلے کے طور کے اوپر یوز ہو رہے ہیں جو نبیین کے اوپر ختم لگاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اعلی کار ایک ورڈ ہے, بندوں کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ اس کا اعلی کار ہے کیونکہ وہ بندہ کسی کے انڈر کام کرتے ہوئے اس کے ٹول کے طور کے اوپر یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بندے کو اعلیٰ اگر کہہ دے تو اس کی کوئی توہین نہیں ہو جاتی. اعلی کار ایک ورڈ ہے کہ یہ اس کا اعلی کار ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فلاں وہ شخص اس شخص سے کام لیتا ہے. تو اسی طرح یہ ٹول, یہ خاتم ایک ٹول ہے. یہ کوئی مہر لگی ہوئی وہ نشان نہیں ہے. لوگ اس کو سیل سمجھ لیتے ہیں. یہ سیل لگانے والا ٹول ہے, سیل نہیں ہے. یہ سیل کو لگانے والا ٹول ہے. لیکن سیل کیا ہے؟ سیل کا کنسیپٹ آپ یہاں سے سمجھیں گے کہ سیل آف اللہ, ختم, اللہ کی ختم. اس لیے ختم نبوت, سیل آف نبوت. ختم اللہ, اللہ کی سیل. ختم نبوت کیا ہو گئی؟ نبوت کی سیل. یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نبوت کی مہر ہے رسول اللہ کے پاس. ٹھیک ہے؟ اب وہ مہر کس طرح کی تھی اس کے اوپر کچھ حدیثیں بھی موجود ہیں, ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے نا ہم ایک دو قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ایک قرآن مجید کی آیت. اب یہ ہے 4 سورت ہے اور اس کی 69ویں آیت ہے 69. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہے. اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟
اب وہ کن میں سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. ٹھیک ہے، کہ آپ نبیین میں سے کب ہوں گے؟ جب آپ رسول کی اطاعت کریں گے. اب یہ ہارون نے کیا کیا تھا؟ ہارون نبی کس طرح بنے تھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارون کو اللہ نے نبی بنایا تھا. یہاں کہہ لے کہ حضرت موسیٰ نے کوئی دعا کی تھی. یہاں پر کسی کی کوئی دعا کا ذکر نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ رسول تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے اس آیت کے مطابق جو ہارون نے کی موسیٰ کی، موسیٰ ایک رسول تھا، ہارون نے کی اطاعت. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہو گیا کہ وہ ہو گیا نبیین میں سے. وہ نبی تھا نا ہارون، حضرت ہارون ایک نبی تھے نا قرآن مجید کے مطابق. تو یہ نبیین میں سے ہو گئے. تو یہ طریقہ ہے. حضرت ہارون نبی بنے تھے، ان کو حضرت موسیٰ کی کوئی دعا نہیں تھی لگی. وہ ٹھیک ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ کی ہیلپ کرتے ہوں گے تو کوئی بندہ کسی کی ہیلپ کرے تو وہ اس کو خوش ہو کے دعائیں تو دیتا ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اور کنسیپٹ ہے دعا کا کہ یار میں تجھ سے بڑا خوش ہوں، تو نے میری بڑی ہیلپ کی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن وہ جو حضرت ہارون کی اطاعت تھی اس نے ان کو نبی بنایا تھا، حضرت موسیٰ کی دعاؤں نے نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر نا یہ پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے تیسری سورت کی 81ویں آیت. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اخذ کیا نبیین کا میثاق. یہ میثاق النبیین کیا ہوتا ہے؟ نبیر کا میثاق. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول آئے، نبیین کا میثاق کس طرح ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے، ٹھیک ہے نا، تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے. نبی تم تب بنو گے جب تم اس پر ایمان لاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب تم اس کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے؟ پھر یہ اقرار کا کنسیپٹ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ثابت ہو رہا ہے کہ رسول جب آئے گا تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ میثاق النبیین کا یہ مطلب ہے کہ نبیین کا میثاق کا یہ مطلب ہے کہ وہی بندہ نبی بنے گا، نبیین میں سے ہوگا جو رسول کی نہ صرف اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھ لیں، جب رسول آئے تو کیا کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ نصرت نہیں کہتے ہوتے کہ خدا تمہاری نصرت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری مدد کرے. اور یہاں پر تو اللہ میاں بات کر رہا ہے نا. یہاں پر یہ لکھا اخذنا کہ ہم نے اخذ کیا. اب یہ ملٹیپل پیپل ہے بھی، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یہ ملٹیپل پیپل ہے. تو یہ اللہ میاں کا بھی جو میثاق ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی لوگوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. جیسے آپ کا ایک پی ایچ ڈی کا ایڈوائزر ہوتا ہے تو وہ ایڈوائزر آپ کو پی ایچ ڈی کرواتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے کروائی ہے، حالانکہ وہ بندے نے کروائی ہوتی ہے. تو یہ دیکھ لیں، اب یہاں پر یہ بندوں کا ذکر ہے، یہ کہ یہ نبیین سے لیا میثاق، یہ اسی میثاق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کن سے لیا گیا؟ اور تم سے لیا. ٹھیک ہے؟ اور پھر نوح سے لیا اور ابراہیم. اب ان سارے لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ان کو آپ نے نبیین نہیں سمجھ لینا. نبیین ایک علیحدہ ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نبیین سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر تم سے لیا ہوا ہے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ نوح سے، ان سے، یہ علیحدہ ہے نبیین سے، ان سے بھی لیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سارے جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں کیا فرق ہے کہ یہ آپ نے غور کرنا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے لیا. یہاں پر خزنا وی ایک سے زیادہ بندے آ گئے تو یہ بندے ہی اللہ کی طرف سے کام کرتے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہ ختم نبوت کے اندر آپ نے ان سارے کے سارے کنسیپٹ کو سمجھنا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے ہی.
نہیں تو پھر یہ اللہ میاں کی ختم آپ کے دلوں کے اوپر بھی لگے گی اگر آپ نے یہ والا کام نہ کیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو نا. پہلے میں تھوڑا سا ختم کر لوں پھر میں حدیثوں کے اوپر بھی آتا ہوں کہ حدیث میں اس چیز کا کنسیپٹ کیسے کیا گیا. ایک اور کنسیپٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ آیت خاتم النبیین جون سی ہے. اب یہ والی سورہ ہے 7ویں سورہ ہے, اس کی 157 ورس ہے, آیت ہے. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے الرسول نبی الامیہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا کہ اس کا جس طرح رسول اللہ لکھا ہوتا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے, اللہ کا رسول. خاتم النبیین کیا ہوتا ہے, نبیین کا خاتم. تو اس آیت کا کیا مطلب بنے گا, امی کے نبی کا رسول. ٹھیک ہو گئی بات کہ امی ایک ہے, جیسے کوئی عام مسلمان جس کو آپ امی سمجھ لیں, اس کا ایک نبی ہے, اس کا پیغمبر. کہ جیسے رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے نا کہ مسلمانوں میں امام مہدی آئے گا. اب اس کو آپ مسلمان سمجھ لیں, اس کو نبی آپ امام مہدی سمجھ لیں, اور یہ رسول وہ پیغام دینے والا کہ رسول اللہ نے پیغام دیا تھا نا. تو یہ بیسیکلی امی کے نبی کا رسول, کہ امی میں کوئی نبی آئے گا, امی کے پاس کوئی نبی آئے گا, اس کا رسول, اس کا پیغام لانے والا. کہ امی کے پاس کوئی نبی آ رہا ہے, اس کا پیغام لانے والا. اسی چیز کو ایک اور اگلی صورت میں ایسے بتایا گیا. تو یہ محمد کوئی امی نہیں تھے, محمد رسول تھے, جیسے وہ آیت خاتم النبیین میں بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اور نہ محمد کوئی نبی تھے. تو ادھر بھی کیا بتایا جا رہا, یہ کہہ دو کہ میں رسول ہوں. یہ ادھر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ میں رسول ہوں, اللہ کا رسول ہوں. یہ 7ویں کی 158ویں ورس ہے, اگلی جون سی ہے, نیکسٹ ورس جون سی ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے, بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول پر, اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول پر. ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ آیت کنٹینیو کر رہی ہے, یہ النبی الامی. یہ لیکن یہ اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ یہ ایسے پڑھ لیجیے, دیکھ لیں ادھر لکھا ہوا تھا رسول کے ساتھ ہی نبی اور امی, اس میں ایک یہ آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر. تو یہاں پر آیت کا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو گیا, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا. یہاں سے اگلا سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے کہ امی کا نبی کون ہے, جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ تو ایک ہی آیت چل رہی ہے, تو ہم اس کو اس سے جوڑ لیتے ہیں, رسول ہی نبی اور امی ہوگا. تو یہ ایسے نہیں ہے جس طرح لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس لائن میں لکھا ہوا ہے, بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ یہ پہلا سیکشن ہے, محمد رسول اللہ دوسرا سیکشن ہے. لا الہ الا اللہ پر پہلا سیکشن ختم ہو گیا. کئی دفعہ عربک میں ایسے جوڑ کے بھی فقرہ لکھا جاتا ہے, لیکن اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ پہلا پارٹ ہے. محمد رسول اللہ یہ دوسرا پارٹ ہے, محمد اللہ کا رسول ہے. اسی طرح یہ ادھر پہلا پارٹ ختم ہو گیا کہ پس ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو امی کا نبی ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان ہوتا ہے. اب اللہ کا کلمہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کا کلمہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہ بیسیکلی آگے سے یہ آیت کا اگلا پارٹ شروع ہو رہا ہے. یہاں پر آیت کا پہلا پارٹ ختم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب اس سے کیا ہوگا کہ نبی آپ تب بھی بنو گے, امی کا نبی تب بھی وہی ہوتا ہے, یعنی نبی آپ تب بھی بنو گے کسی امی کے, کہ امی کا نبی وہی ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر. تو اللہ کا کلمہ یہی کہہ رہا ہے نا, یہ اس آیت میں اللہ کا کلمہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا, حضرت موسیٰ جیسے رسول کی, وہ ہارون جیسے لوگوں کی طرح نبیین میں سے ہو جائے گا. تو یہ اللہ میاں نبی نہیں بناتا, اللہ میاں نے نبی بننے کا طریقہ آپ کو بتایا قرآن مجید میں. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں کہ اللہ کا رسول اور ہے اور النبی الامی اور ہے. نبی الامی آپ کیسے بنیں گے
جب آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے حضرت موسیٰ کی طرح، حضرت ہارون کی طرح. حضرت ہارون نے اطاعت کی تھی تو وہ نبی بن گئے تھے حضرت موسیٰ کے. یہ حضرت موسیٰ بھی رسول تھے نا. تو یہ لیکن یہ بیسیکلی یہ پرانی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کی آپ اطاعت کریں گے تو آپ کسی امی کے نبی بن جائیں گے. لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد ایک ایڈیشنل صورت یہ آیت آ چکی ہوئی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب جو محمد ہے وہی خاتم النبیین ہے. کہ اب جو بھی اب نبیین میں سے ہوگا وہ اس کا خاتم محمد ہی ہے، چاہے وہ پرانے نبیین میں سے ہو یا نئے نبیین میں سے ہو، یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن جو بھی اب نبیین میں سے ہے اس کا خاتم کون سا ہے؟ یہ خاتم لکھا ہوا ہے وہ محمد ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں چلے گی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دور تھا وہ گزر گیا. اس وقت حضرت ہارون ان کے ایک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ امتی بن گئے، کہ فالوور کو امتی کہہ لو تو اس وجہ سے. لیکن وہ اللہ میاں اس کے لیے اطاعت ورڈ یوز کرتا ہے. اللہ میاں نے ادھر امتی نہیں لکھا ہوا. کدھر گئی ہے وہ ولی آیت؟ یہ ولی آیت. اس کو لوگ آپ امتی سمجھ لیں، چاہے کیا کہتے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کا امتی ہوگا تو سمجھ لیں. لیکن بیسیکلی اللہ میاں امتی کے بجائے اطاعت کا ورڈ یوز کرتا ہے. حضرت ہارون نے اطاعت کی تھی تو آپ اس کو امتی بھی کہہ لیں حضرت موسیٰ کا، تو وہ اور بحث ہے. بہرحال یہ بھی آیت اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا رسول اور ہے اور امی کا نبی اور ہے. امی کا نبی آپ تب بھی بنیں گے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایمان لائیں گے ان پر. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ختم نبوت. اب ہم نے نبیین کی ساری نبوت اور ختم نبوت کا فرق بھی دیکھ لیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ختم نبوت آج ہے کہ نہیں ہے، یا رسول اللہ ساتھ ہی لے کے چلے گئے تھے. تو ختم نبوت بیسیکلی چیز کیا تھی؟ تو اس کے لیے پہلے ہم ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی. یہ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے 2346 2346. اب اس کا یہ آپ لوگ یہ عربک بھی ہے، یہ پڑھ لیجئے گا. ریفرنس میں نے آپ کو دکھا دیا. تو اب یہ لکھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ کہ پروفٹ ہوڈ کی سیل تھی. اب کیا تھی وہ شولڈرز کے وہ آن دا لیفٹ سائڈ شولڈر کے جو کندھوں کے جو بائیں طرف ہے نا وہ ادھر تھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ خاتم النبوات لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ خاتم النبیین. تو یہ خاتم النبوات یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن مجید میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے بات سمجھنی ہے. تو یہ اس نے سیل بھی لکھا ہوا ہے. خاتم میں نے آپ کو بتایا وہ ٹول ہوتا ہے، سیل وہ ہوتی ہے جو ختم ہوتی ہے، اللہ کی ختم جو دلوں پر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بیسیکلی تو یہ سیل ترجمہ ہی غلط کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری آپ نے یہ نوٹ بات کرنی ہے کہ یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کندھے پر تھی. اور یہ مولز ہوتے ہیں تیل کی طرح تھی. جیسے تیل نہیں ہوتے لوگوں کے منہوں کے اوپر تیل ہوتا ہے، تو اب وہ تیل کیسے ختم نبوت ہوگا؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھ لینی ہے، ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھ لے، یہ 2344. ٹھیک ہے نا، 2344. اب اس میں کیا لکھا ہوا؟ اب یہ شولڈر کے اوپر انہوں نے وہی کندھے کے اوپر دیکھی کہ وہ کیا تھی؟ وہ کبوتر کے انڈے کے جتنی تھی. لیکن آپ نے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس میں کہ وہ کندھے کے اوپر نا ایک نشان تھا. بس آپ نے جنرلی آپ نے یہ سمجھ لینا، کندھے کے اوپر ایک نشان تھا. اب یہ جو کندھوں کے اوپر نشان ہوتے ہیں یہ کوئی نبوت کی ختم نبوت ہوگی؟ یہ کوئی نبوت کی ختم ہوگی؟ یہ آپ لوگ سوچے کہ کندھے کے اوپر بیسیکلی نشان ہوتا ہے عموماً ایک برتھ کا نشان ہوتا ہے، اور ایک جیسے آپ بچہ پیدائش نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کوئی نشان ہوتا ہے برتھ کا، پیدائش کے وقت کوئی نشان لکھ دیتے ہیں. اور دوسرا بیسیکلی نشان ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ کئی دفعہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی چیز جسم کے اوپر نکل آتی ہے، اسکن کے اوپر، یا کوئی ہوتا ہے جیسے آپ شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ تمہارا شناختی نشان کیا ہے. ایک ہوتا ہے پیدائشی نشان، ایک ہوتا ہے شناختی نشان.
یہ سیم بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے پیدائشی نشان کو شناختی نشان کے طور کے اوپر رجسٹر کروا سکتے ہیں, یا آپ کا شناختی نشان بعد میں بھی آ سکتا ہے کسی تیل وغیرہ کی شکل میں, آپ کے کندھے کے اوپر, آپ کے منہ کے اوپر, یا کہیں بھی اور, تو وہ آپ کا ہوتا ہے شناختی نشان. تو یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے. اب رسول اللہ بھی پرانے دور میں تو لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کو بتاتے ہوتے تھے نا کہ وہ فلانا بندہ تمہارے پاس آئے گا تو اس کا نشانی یہ ہے, کوئی اور بندہ نہ اس کو سمجھ لینا, کیونکہ اس وقت فون تو ہوتے نہیں تھے. اب ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے تو وہ کوئی لوگ اس کو کوئی جعلی بندے کوئی اصلی بندہ نہ سمجھ لیں تو وہ کوئی نشانی بتا دیتے تھے نا, یا کوئی نشانی پکڑا دیتے تھے. تو وہ جیسے عورتیں, جیسے آپ کی بیوی ہو تو کسی کیس میں ایسے بتایا جاتا ہے کہ وہ مجرم کی نشانی اس نے خامد کو پہچان لیا, فلانے جسم کے اوپر اس کے نشانی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بیوی کو تو منہ نشانوں کا پتہ ہوتا ہے, اسی طرح لوگ بھی بتا دیتے تھے کہ فلاں بندے کی نشانی یہ ہے. ہو سکتا ہے کسی نے رسول اللہ کی بھی نشانی بتائی ہو کہ اگر رسول اللہ آئے گے نا تو ان کی پہچان یہ ہے, کسی ایویں ہی عام سے بندے کو رسول نہ سمجھ لینا. تو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ان کے شولڈر کے اوپر نا کسی تیل وغیرہ کا نشان ہے جو ادھر بتایا جا رہا ہے. اب وہ ختم نبوت ہے. یہ آپ سوچیں, ایک شناختی نشان یا ایک جو پیدائشی نشان ہوتا ہے وہ ختم نبوت ہو سکتا ہے. سکن کے اوپر جو لگا ہوتا ہے, مختلف قسم کے نشانات ہوتے ہیں, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ختم نبوت بیسیکلی جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ نبوت کی مہر, نبوت کی ختم. اب وہ والا نشان بھی ایسے تصدیق کے اوپر یوں کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ یار تمہارے پاس تصدیق کیا ہے. جیسے کوئی اس وقت کوئی بندہ مدینے میں بیٹھا ہو, رسول اللہ مکے سے مدینے گئے ہوں, تو کسی بندے نے پوچھا ہو کہ اچھا یہی بندہ محمد ہے تو اس کے پاس نشانی کیا ہے, کہ پتہ چلے کہ اصلی بندہ ہی آیا ہے ہمارے پاس مدینے سے چل کے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ ہو سکتا ہے کسی نے نشانی بتائی ہو یہ والی کہ ان کے شولڈر کے اوپر, ان کے کندھے کے بائیں طرف نے ایک تل کا نشان ہے, تو یہ بھی ایک تصدیق کی ہے کہ ایک رسول کی تصدیق ہوئی ہے. تو مہر بھی تصدیق کے لیے یوز ہوتا ہے. تو شناختی نشان کو ایز اے مور سمجھا جا سکتا ہے, یہ نہیں ہے بات. شناختی نشان اگر مور بھی کیا ہوتی ہے, تصدیق ہی ہوتی ہے نا, کہ میں نے تمہارے اس لیٹر کے اوپر مور لگا دی ہے, یہ میری تصدیق ہو گئی ہے. تم اسے جسے بھی دکھاؤ گے تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو اس نے تصدیق کی ہوئی ہے. تو وہ ایک نشان ہی ہے نا, تو وہ ایک تصدیق کی چیز ہے نا. اسی طرح شناختی نشان بھی, وہ جو آپ کے شناختی کارڈوں کے اوپر لکھا جاتا ہے نا, شناختی نشان کو آپ کی شناخت کے طور کے اوپر وہ آپ کی تصدیق کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. تو وہ ایز اے مور یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ مور وہی مور ہے. اگر یہ والی مور نبوت والی مور ہے, ختم نبوت, تو پھر یہ رسول اللہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے ہوئے ہیں کہ کیونکہ وہ رسول اللہ کے اس دنیا کے سے جانے کے بعد ان کے جسم کے ساتھ ہی ختم نبوت چلی گئی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کوئی خاتم النبیین کے متعلق کنسیپٹ ہے, تو پھر اس کا یہی مطلب بنے گا کہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبوت کی مہر, نبوت کی تصدیق. اب نبوت کی تصدیق, جیسے مسلمہ نے کہا تھا کہ مجھے نبی مان لو, تو رسول اللہ نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں تھی کی. رسول اللہ, محمد رسول اللہ اور مسلمہ کی بحث بھی, وہ یہ خط و کتابت بھی ہوئی تھی, تو وہ رسول اللہ نے اس کی کبھی تصدیق نہیں تھی کی. تو اس کے اوپر کبھی اپنی ختم نبوت نہیں تھی لگائی, اس کے لیے کبھی اپنی نبوت کی مہر نہیں تھی لگائی کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا. رسول اللہ نے وہ مسلمہ کذاب نے, جس کو کذاب کہا جاتا, اس نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی رسول اللہ کو. ایسے ہے کہ وہ یہ رسول اللہ کس طرح میری تصدیق کر دیں, تو انہوں نے نہیں تھی کی. انہوں نے اس کو اپنی نبوت کی مہر نہیں تھی اس کے اوپر نہیں تھی لگائی. تو اگر اس سینس میں آپ لے لینا, تو اگر آپ نے یہ کہنا کہ یہ نبوت کی مہر رسول اللہ کے بعد بھی اگر ہے, تو اب آپ سوچیں کہ اس وقت وہ کون سی چیز یا کون سا ایسا ٹول ہے جو ہر چیز کو تصدیق کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. رسول اللہ کی ہر بات کو آج بھی ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے دی گئی مسلمانوں کے پاس, جو ہر چیز کی تصدیق کرنے کے لیے مسلمان یوز کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر اس پر پورا اترتا ہے تو بات ٹھیک ہے, تو وہ تو قرآن مجید ہے. تو اس وقت جو اگر ہم اس سینس میں مراد لیتے ہیں ختم نبوت کو, اس سینس میں شناختی سینس کے میں نہیں مراد لیتے جو ایک بندے کے جسم کے اوپر نشان ہوتا ہے جسے پہچانا جاتا ہے کوئی بندہ, اچھا ہاں یہ تو وہی ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کے دائیں کندھے کے اوپر یا اس بائیں کندھے کے اوپر یا اس کے منہ کے اوپر یا اس کے فلانی جگہ تل کا نشان ہے یا فلانی چیز کا نشان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو اگر ہم اس دوسری سینس میں لیتے ہیں کہ مسلمان اب رسول اللہ کی ہر بات کو کس چیز سے تصدیق کرتے ہیں, تو وہ قرآن مجید اس مہر کے طور کے اوپر یوز ہو رہا.
کہ قرآن مجید سے تصدیق ہو گئی تو بات ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کو بھی قرآن مجید سے پتہ کرو، بائبلوں کو بھی جا کے قرآن مجید سے چیک کرو. اگر تم نے دیکھنا ہے کہ ان میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو وہ قرآن مجید سے پتہ چل سکتا ہے. تو یہی وہ مہر ہے نبوت کی. اب کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو مہر آپ یوز کر رہے ہیں وہ قرآن مجید ہی ہے. تو کسی بھی چیز کی اگر آپ نے نبوت کو بھی کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، جیسے حضرت ہارون نبی تھے، اس کو ویریفائی کرنا تو قرآن مجید ہی بتا رہا ہے. تو قرآن مجید ہی ان کی نبوت کے ختم کے طور کے اوپر یوز ہو رہا ہے. حضرت ہارون کے پاس نبوت تھی، اس چیز کے اوپر مہر کیا لگا رہا ہے؟ قرآن مجید کو. قرآن مجید اسی طرح درجائیہ کے پاس نبوت تھی، وہ نبی تھے، ان کی نبوت کے اوپر کون سی کتاب مہر لگا رہی ہے؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید ہی کی ایسے اس مہر کے یوز ہو رہا ہے نا. تو اس وقت اگر آپ اس فزیکل مہر کو چھوڑ دیں، جو لوگ کہتے ہیں کوئی وہ رسول اللہ کی سکن کے اوپر کوئی نشان تھا، تو وہ بھی ایک بندے کی تصدیق کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ کسی کی نبوت کے لیے نہیں یوز ہوتا. وہ یہ کہ یار وہ تم پہچان لو گے، کیسے پہچانوں گا؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ یار کیسے، یار وہ فلانے کا باپ ہے یا اولاد ہوتی ہے، یا وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ رنگ بتا دیں گے یا بتا دیں گے کہ اس نے مخصوص لباس پہنا ہوگا یہ. لیکن وہ سب سے پکی نشانی جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا لباس تھوڑی لگا، کیونکہ لباس تو بدل جاتا ہے، چہرے کی داڑھی بھی لوگ چھوٹی بڑی کر لیتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا نشان آپ سے پوچھتے ہیں جو پکا نشان ہو، تو وہ رسول اللہ کے کندھے کے اوپر کوئی نشان ہوگا، یا پیدائشی نشان ہوگا، یا بعد میں نکل آیا ہوگا. تو اس کو انہوں نے یہ بتا دیا. لیکن وہ بیسیکلی ان کی فزیکل اپیرنس کے متعلق ثبوت ہے کہ ہاں یہ بائیں کندھے کے اوپر جس کے اوپر یہ نشان ہے بس وہ رسول اللہ ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا. ایسے ہی لوگ بتاتے ہوں گے نا. لیکن اب رسول اللہ جا چکے ہیں تو کسی کی بھی نبوت کی تصدیق کرنی ہے تو وہ اس کے لیے مہر کون سی یوز کریں گے آپ؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید آج ختم نبوت کے لائیو ایگزامپل کے طور کے اوپر یوز ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی تصدیق اب کس مہر سے ہوگی؟ قرآن مجید ہی وہ مہر ہے. تو یہ رسول اللہ کی وہ ختم نبوت ہے جو پیچھے دنیا میں رہ گئی ہوئی ہے. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ.